प्रोग्राम मेरा सफ़र के साथ मैं हूँ सना रहमान। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुख्तलिफ शख्सियात से और जानेंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू किया और कैसे नशेबो फराज तय करते हुए तरक्की की मनाजिल तक पहुँचे। प्रोग्राम में होगी इन शख्सियात से हल्की फुल्की गुफ्तगू। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा सफ़र सिर्फ UOS TV पर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा सफ़र में मैं हूँ सना रहमान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम दावत देते हैं मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात को और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में। आज जिस मेहमान शख्सियत को हमने दावत दी है उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जहाँ कहीं दरसो तदरीस का जिक्र आता है, इंग्लिश लिटरेचर का जिक्र आता है, वहाँ डॉक्टर साहिबा का नाम लाजमी आता है। और जहाँ कहीं डॉक्टर साहिबा का नाम आता है तो मुझ समेत आप सभी के जहनों में इनकी एक मखसूस सी मुशफ़्फ़िकाना मुस्कुराहट सामने आती है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की चेयरपर्सन एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़रीना कासिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। थैंक यू सना, आपने इनवाइट किया मुझे। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम। अच्छा मैडम, प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट इस किस्म का है कि हम जानते हैं आपकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में। तो मैडम मैं पर्टिकुलरली आपकी ज़िंदगी के सफ़र में ये जानना चाहूँगी कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और आपने इनिशियली क्या चीज़ें ऐसी प्लान की हुई थी जो आगे जाके आपने एज अ प्रोफेशनल उसको अडॉप्ट किया? सना, मेरी जो ज़िंदगी है, मेरी जो दुनिया है असल में वो बड़ी छोटी सी रही है हमेशा से। अच्छा। पेरेंट्स और 3 बहन भाई थे हम। भाई मुझसे 5 साल बड़ा था, बहन 8 साल छोटी है। तो भाई के साथ वो मेरा प्लेमेट था। जैसे मदर्स कहती हैं कि बहन का ख्याल रखो या छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखो, तो मैंने अपना बचपन उसके साथ और उसके दोस्तों के साथ खेलते हुए गुजारा। मेरी अपनी बड़ी कम सहेलियां थी, तो उसके पीछे पीछे मैं पूरा दिन फिरती रहती। तंग भी होते थे वो लोग, उसके फ्रेंड्स भी, कि क्या तुम्हारी बहन जो है चिपकू किस्म की आ जाती है हर वक्त हमारे साथ खेलने। लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत भी बहुत मिली, मैंने कॉन्फिडेंस भी बड़ा गेन किया। तो मेरे अब्बा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब थी। अच्छा। और सिंध में पोस्टेड थे वो। तो जब इंटीरियर में उनकी कहीं पोस्टिंग होती थी तो हमें वो गांव छोड़ देते थे, और जब करीब शहर के आ जाती थी हैदराबाद के तो हमें वो साथ ले जाया करते थे। ठीक। तो भाई का जब हाई स्कूल शुरू हुआ तो हमें उन्होंने परमानेंटली वहीं पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है। वहाँ पे अब्बा के मामू थे, मेरी दादी के कज़न, वो वहाँ सेटल थे। तो अब्बा को उन्होंने वहीं बुला लिया, वहीं उनकी जॉब हो गई। वो जो बाबा जी थे, मेरे दादा बने रिश्ते के, नाम उनका नवाज था लेकिन सब उनको साईं के नाम से जानते थे। और गए वो यहीं पंजाब से थे, लेकिन उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था वहाँ पे। उनके नाम के स्कूल अभी तक चल रहे थे और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ थी जो उन्होंने वहाँ शुरू की थी। तो जो उनकी मदर थी वो उनकी तो स्टेप मदर थी, लेकिन हम उनको दादी बुलाते थे। तो हम जब गए, जब मैंने होश संभाला तो वो बाबा जी वफात पा चुके थे। लेकिन उनका जो स्टडी था हमें उसमें जाने की इजाज़त थी। तो दादी घर जब हम जाते थे, मुझे तो खैर इजाज़त नहीं थी, लेकिन मेरे भाई को उन्होंने परमिशन दी हुई थी कि तुम अलमारियों में से किताबें ले लिया करो। तो वो वहाँ से किताबें उठा के लाता था और पढ़ता था। तो मैं जैसे वही मैंने आपको बताया चिपकू टाइप बहन थी, तो मैंने भी वो किताबें उठा के पढ़ना शुरू की। तो अभी मैं प्राइमरी स्कूल में थी जब मैंने हिकायात सादी और मिरतुल रूस और जो कुछ और डिप्टी नज़ीर अहमद की और बाकी फिरदौसे बरी और इस तरह की और कुछ बेसिक ट्रांसलेशंस वो मैंने पढ़ ली थी। हम वहीं से किताबें, अच्छा, हम पूरी ईमानदारी से किताबें जो उठा के लाते थे फिर वापस उसी अलमारी में रखते थे और कुछ और नहीं ले आते थे, क्योंकि तब टीवी जो होता था वो शाम 5 बजे शुरू होता था, कुछ और करने को नहीं था। फिर हम पंजाब से गए हुए थे, सिंध के सेटअप में हमें इतनी आज़ादी नहीं थी कि हम घर से बाहर ज़्यादा कहीं जाएं या बहुत कोई सहेलियां बनाएं या कहीं पे बाहर खेलने जाएं। तो मैक्सिमम ये था कि उस्तादी के घर चले गए या अपने घर पे बैठे रहे। तो फिर वो किताब एक बेसिक जो रिफ्यूज था, क्योंकि फारिग वक्त तो बहुत होता था।
تو میں نے جو اپنا سفر ہے وہ اردو لٹریچر پڑھ کے شروع کیا. یہ نہیں سوچا تھا کہ میں یہ بنوں گی. بی اے میں بھی جب میں تھی، جب کہ فائنل آپ کی فیز ہوتی ہے اپنے سبجیکٹ کو چوز کرنے کی، تو میرا مائنڈ یہ تھا کہ میں سوشل ورک پڑھوں گی. ابا یہ چاہتے تھے کہ جس طرح میری جنریشن کے پیرنٹس کا ہمیشہ سے یہ پلان ہوتا تھا کہ بچے ڈاکٹر بنیں گے. ایف ایس سی میں ایڈمیشن بھی کرایا میرا، لیکن ایف ایس سی میں پڑھنا بہت پڑتا تھا، تو میں نے کوئی 15 دن بعد کوئٹ کر دیا اور اپنے سبجیکٹ چینج کر کے دوبارہ سے آرٹس کو لے لیا. اور اس میں پھر جو مزے کی بات تھی، میں لائبریری جا سکتی تھی. اچھا، تب بہت آزادی ملی ایک دم سے کہ آپ لائبریری جائیں، مزے کی اپنی کتابیں اپنی مرضی کی آپ ایشو کرائیں. ریسیپی بکس بہت اٹھائیں، پوئٹری تب پہلی دفعہ پڑھی، رضیہ بٹ کے ناول پڑھے جو کہ پہلے کبھی ایکسس میں نہیں آئے تھے. تو میں نے کہا ایف ایس سی نہیں کروں گی میں، اس میں اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ آپ اس طرح کا کچھ پڑھ سکیں. تو زیادہ اردو لٹریچر پڑھا. لیکن بی اے میں ٹیوشن پڑھتی تھی پروفیسر صدیق صاحب سے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. بہت بڑے انسان تھے وہ. تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا کہ آپ کی انگلش اچھی ہے تو آپ نے ہمیں انگلش کرنا ہے. وہاں سے پھر پلان بنا کہ اچھا ہمیں انگلش کر لیا جائے، اور اس طرف کو پھر میں چل پڑی. ٹھیک ہو گیا. میڈم کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، سنس یو ہیو جسٹ ٹولڈ اس کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ رورل ہے ایریا، آپ جہاں سے بلانگ کرتی ہیں، اور پھر آپ سندھ میں بھی رہیں، تو میڈم ایسا ہوتا ہے اکثر اوقات کہ آپ جہاں جہاں رہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ یہ جو آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں اتنی آگے گئیں، تو اس میں آپ کے پیرنٹس کا ویژن کیسے اتنا مطلب آگے جا کے انہوں نے سوچا آپ کے بارے میں، یا آپ نے خود ہی ڈیسیجنز لیے؟ اچھا، خود بھی میں نے ڈیسیجن لیا، لیکن جو میں آپ کو بتا رہی تھی سائیں کا، جو میرے دادا بنتے تھے، ان کے جو 2 بھائی تھے، سٹیپ ان کے بھائی تھے، خود وہ وفات پا چکے تھے، وہ وہیں سندھ میں سیٹل تھے، اور انہوں نے وہاں اچھی پڑھی لکھی خواتین کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، اور اردو سپیکنگ وہ خواتین تھیں. تو آپ کو پتا ہے کہ کلچرلی اور ادروائز بھی جو ان کا لائف سٹائل اور لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ ہم پنجابیوں سے خاص سے آگے ہیں. جی بالکل. تو ان کی بھی ڈیفینیٹلی خاصا انفلوئنس تھا ہمارے اوپر. میرے ابا کی وہ بڑی اچھی فرینڈس تھیں، بہت اچھی وہ کک تھیں، بہت اچھی فیشن ڈیزائنرز تھیں، اور کیریئر والی خواتین تھیں. تو ان کو دیکھ کے بھی ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ میرے ابا کا جو ہے جو ایک ٹپیکل ریجڈ مائنڈ سیٹ ہو سکتا تھا ویسا نہیں بنا. تو وہ بڑے اوپن مائنڈڈ تھے. وہ خواتین کے امپاورمنٹ پہ ہمیشہ بات کرتے تھے، ہمیشہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجو. اور خواتین کے لیے اسپیشلی مطلب کبھی کبھی جیسے آرگیومنٹ بھی ان کا ہو جاتا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم اپنی بچیوں کو جب چارہ کاٹنے کے لیے بھیج سکتے ہو، یا تم اپنی بچیوں کو جانوروں کی نگرانی کرنے کے لیے بھیج سکتے ہو، وہاں سیف نہیں ہے تمہاری بیٹیاں، لیکن اسکولوں میں سیف ہیں اور ان کا ایک فیوچر بن جائے گا. تو ہمیشہ انہوں نے ان لائنز پہ بات کی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ان کا جو ایک ایکسپوئر رہا، ایک ڈفرنٹ طرح کی جو پورا سیٹ اپ تھا، اور جس طرح کا ان کا فیملی کے اندر ان خواتین کا کنٹریبیوشن تھا، اور وہ اپنے بچوں کو جس طرح سے ایجوکیٹ کر رہی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سورس آف انسپریشن تھا. میڈم یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایک کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کی سوچ بدل دیتی ہے، اور اس سوچ کی وجہ سے اس کی نسلوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. ہم میڈم مطلب جتنا مرضی اس چیز سے انکار کر لیں، لیکن پھر بھی ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ عورت کو قدرے کم سمجھا جاتا ہے، یا دیکھا جاتا ہے، یا یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ وہ گھر میں رہنے والی چیز ہے. میڈم آپ نے ابھی ویمن امپاورمنٹ کی بات کی. مجھے شاید یہ پروگرام ویسے بھی تھوڑا سا میرے دل کے اس لیے زیادہ قریب ہوگا کہ آپ پہلی فیمیل شخصیت ہیں جو یہاں پہ ایز اے گیسٹ آئی ہیں میرے پاس. تو میڈم میں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ میں بینگ فیمیل شاید مجھے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی، چاہے پروفیشنل لائف کی بات ہو، یا ایجوکیشن کی بات ہو، یا سوسائٹی کی نارملی بات ہو، اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں اگر زرینہ قاسم نہ ہوتی اور میں کوئی میل ہوتی تو مجھے اتنی ایفرٹ نہ کرنی پڑتی؟ یقیناً یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا میرا بیک گراؤنڈ رورلی ہے. تو میں اس وقت 3rd ایئر میں تھی جب میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی. اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں فیل ہوا تھا. اچھا، میرا بھائی اس وقت 23 ایئرس کا تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی، آلموسٹ 24 کا، لیکن اس کا بھی بڑا اچھا اس کی انسائٹ تھی چیزوں کے بارے میں، اور بڑا براڈ مائنڈڈ اس کا جو ویژن تھا لائف کا وہ اسی طرح سے تھا.
تو وہ والا ٹائم تھا جو بہت کرائسس کا ٹائم تھا، جب میرے ابا کو سب لوگوں نے، جو ہمارے ریلیٹیوز تھے یا ایون ان کے فرینڈس بھی، ان لوگوں نے یہی کہا کہ تمہاری ہی واز ان ہز ارلی 50s جب بھائی کی ڈیتھ ہوئی، تمہاری 2 بیٹیاں رہ گئی ہیں، ان کا پیچھے کوئی اس طرح سے دیکھنے والا نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی کل کو کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے ابا ان کے بہن بھائی نہیں تھے، 2 بہنیں تھیں تو ان کی ڈیتھ بہت پہلے ہو چکی تھی، تو پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ والا ٹائم تھا جب میں نے یہ فیل کیا کہ ہاں مرد ہونا شاید زیادہ ایک آپ کو چیرش کیا جاتا ہے، یا آپ زیادہ ویلیویبل ہوتے ہیں، یا زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، یا ریلائبل یا ڈیپینڈیبل ہوتے ہیں. لیکن ثنا میرے ابا بڑے اسٹرانگ تھے، ڈیفینیٹلی ویک مومنٹس بھی آئے، بہت بار آئے، کیونکہ وہ اتنا سڈن تھا، ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو ویک بھی پڑے وہ. لیکن وہ انہوں نے، ان کی انر اسٹرینتھ بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے یا میں لا ولد ہوں، میری بیٹیاں ہیں. اور انہوں نے فوکس کیا ہمارے اوپر، ہمیں الحمدللہ اسٹرانگ کیا، اکیلے ٹریول کرنے کے لیے انکریج کیا، آنے جانے کے لیے، اپنے کاموں کو انڈیپینڈنٹلی کرنے کے لیے بہت ٹرسٹ کیا ہمارے اوپر. تو الحمدللہ ہم اس قابل ہوئے آج کے ہماری اپنی بھی ایک پہچان ہے. اور ابا بھی فخر کرتے تھے ہمارے اوپر کہ انہوں نے اگر ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا یا ہمیں رستہ دکھایا تو پھر ہم رکے نہیں، الحمدللہ. میڈم میں نے آپ کی جو آپ مطلب ایز اے ٹیچر پہلے آپ سے پڑھا، آپ ہمیشہ سے ہی میں نے جب آپ کی پرسنالٹی کو جو دیکھا، آپ میں بڑا ٹھہراؤ، اور وہ میں جیسے انٹرو میں بات کر رہی تھی، ایک اسمائلنگ فیس رہا آپ کا. کیا میڈم یہ ایسا آپ کے گھر میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایسا ہے، یا آپ کا ایک یہاں کی پرسنالٹی الگ ہے اور گھر کی پرسنالٹی الگ ہے؟ اچھا، بچوں کا جو براٹ اپ ہے نا، وہ ایک بڑا چیلنج ہے، اسپیشلی اس ٹائم پہ. جی بالکل. تو کیونکہ میرے ہسبینڈ ابراڈ ہوتے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا دونوں رول پلے کرنے ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے. کہیں نہ کہیں بچوں کو ٹوکنا بھی پڑتا ہے، کہیں انہیں انکار بھی کرنا پڑتا ہے چیزوں پہ. لیکن میں اس بات پہ ضرور فوکس کرتی ہوں کہ ان کے کانفیڈنس پہ، یا وہ کبھی بھی ڈیگریڈڈ نہ فیل کریں، یا وہ یہ نہ فیل کریں کہ انہیں کم ٹائم یا کم، میں پرائورٹائز اپنے کام کو زیادہ کرتی ہوں، ڈیفینیٹلی جو کہ میں کرتی بھی ہوں، تو کوشش کرتی ہوں کہ اس کو میں کمپنسیٹ بھی کروں. میڈم آپ چونکہ خود ایک پروفیشنل خاتون ہیں، آپ چاہیں گی، کیونکہ یہ نارملی ہوتا ہے کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس فیس کیے ہوتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہمارے بچوں کی زندگی میں وہ آگے چیزیں ہیں. آپ کیا چاہیں گی کہ آپ کی بچی بھی کل کسی فیلڈ کو اڈاپٹ کرے، یا آپ چاہیں گی کہ وہ گھر میں رہیں؟ یا دوسرا، اگر میں ان سمپل ورڈز پوچھنا چاہوں تو آپ کو کیا لگا کہ پروفیشنل ایک خاتون ہونا آسان ہے، اگر ہم یونیورسٹی کی پرسپیکٹو سے سوچ لیں تو؟ بہت آسان ہے. یونیورسٹی میں اتنا اچھا انوائرمنٹ ہے، آپ یقین کیجئے. ہم کبھی کالج والی خواتین سے جب ملیں، بہت ساری ہماری فرینڈز اور کلیگز ہیں جو کالجز میں جاب کر رہی ہیں، تو یقین کریں ان کی باتیں سن کے کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے کہ کیا واقعی یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ وہی پالیٹکس ہے جو گھروں میں چل رہی ہے، وہی ساس نند بہو کے جھگڑے روز ڈسکس ہوتے ہیں، ایکڈیمک کوئی گروتھ نہیں ہے وہاں پہ، یا اس طرح کے جو معاملات ہیں جو کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بڑا، آپ دیکھیں کہ ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے تو وہاں پہ وہ انوائرمنٹ ہوگا، تو وہاں وہ نہیں ملتا. اسکولوں میں بھی آپ دیکھیے اسی طرح کا ہے. تو جتنی گروتھ یہاں پہ ہے، میں ایک سمپل ایم اے آئی تھی جب میری جاب ہوئی یہاں پہ 2004 میں. اس یونیورسٹی کا میرے اوپر احسان ہے کہ مجھے انسپائر کیا ڈگری لینے کے لیے، مجھے چھٹی دی ود پے، اور 4 سال کی میں نے چھٹی اویل کی، اور اس کے بعد آ کے پھر میں نے دوبارہ سے اپنی جاب جوائن کی. تو اتنا زیادہ جو سہولتیں دیں، اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا یونیورسٹی نے، جہاں پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہماری جو بھی ہم کوئی پروڈکٹیو آئیڈیا دیتے ہیں اس کو انکریج کیا جاتا ہے. اور آپ جیسے اتنے اچھے، ہماری وہ سارے ہمارے بچے ہیں جو کہ اب ہزاروں کی تعداد میں، ہم جہاں بھی چلے جائیں ہمیں اپنے بچے ہمیشہ وہاں پہ مل جاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم فلاں بیچ میں آپ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری یہ کھٹی ہے جو کہ ہم نے کمائی ہے. اور بچیوں کے معاملے میں ڈیفینیٹلی میں ضرور چاہوں گی کہ میری بچیاں کیریئر اپنا کوئی نہ کوئی اس طرح کا اڈاپٹ کریں. آپ دیکھیے کہ اکنامک پریشر کتنا بڑھ گیا ہے. اب ہم
ویسٹ کے ساتھ اگر خود کو کمپیئر کریں تو ہم بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ ہر فیملی ممبر کام کرے گا جی سر، تو آپ کا ایک رسپیکٹیبل جو لائف سٹائل ہے آپ اس کو مینٹین کر جی سکیں گے. بالکل. اور بچیوں کی ڈیفینیٹلی بہت ساری جو اپنی ضروریات ہوتی ہیں، بہت ساری پرائرٹیز ہوتی ہیں جو شاید فیملی اتنا نہ کنسیڈر کرے، تو اگر وہ اپنا کچھ پیسہ کما رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ اپنی ذات پہ خرچ کر سکتی ہیں. تو ضرور کیریئر میں خواتین کو آنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ میڈم اتنا ایلیبوریٹ کرنے کے لیے. اور ڈیفینیٹلی یونیورسٹی کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہے، پرٹیکولرلی اگر ہم یہاں کا ماحول اوور آل دیکھیں بڑا سیکیور، سیف اینڈ ساؤنڈ سا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ڈے کیئر سینٹر ہمارے پاس موجود ہے کہ ایگزیکٹلی. آپ جیسی ورکنگ ویمن اگر اپنے بچے چھوڑ کے بھی جا رہی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک سیف پلیس ہے جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو کانفیڈنٹلی چھوڑ کے جا سکتی ہیں. میڈم یہاں تک بات ہو گئی، آپ نے بات کی کہ آپ کا جو براٹ اپ ہے وہ ایک بڑی لٹری سے ماحول میں ہوا، تو ڈیفینیٹلی اس نے آپ کو شاید آپ کے اندر کا وہ جو ایک لٹریچر کا وہ جگانا ہوتی ہے نا محبت، اس نے وہ پیدا کر دی. میڈم وہ ٹائم تھا جس وقت لوگ مطلب ایون ہمارے ٹائم تک بھی میڈم ہم نے بکس پڑھی ہیں اور ہم بکس پڑھ کے ہی بڑے ہوئے. بالکل لیکن ایسا ہی اب ہے. کا ٹائم ہے، میں برا تو نہیں کہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کے اپنے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. اے آئی جنریٹڈ جو ہے وہ جنریشن پیدا ہوئی ہے. تو میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں آنے والے ٹائم میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گی اسٹوڈنٹس کو کہ کیا یہ بہتر ہے کہ وہ اس چیز کو ایسے ہی لے کے چلیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اے آئی کے تھرو کریں، یا آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھی بکش نالج کی طرف بھی آئیں، اور کیا چیز بہتر ہوگی ان کے لیے؟ اچھا، آج بھی ہم نے ڈپارٹمنٹ کی ایک میٹنگ کی کیونکہ ابھی ہم نیا سیمسٹر اسپرنگ سیمسٹر شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں ہم اسی بات پہ زیادہ پریشان ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیکسٹ بک کو چھوڑ کے اور سمریز اور اسی طرح سے چیٹ جی پی ٹی پہ اٹھا کے اپنے ٹاپکس ڈال کے ان سے وہ نوٹس جنریٹ کروا کے اور اس پہ اپنے ایگزام کی تیاری کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب ہم اسکلس کی بات کرتے ہیں انگلش کی، تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے اوپر. جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے آپ اتنا اچھا لکھیں گے، جتنا زیادہ آپ سنیں گے اتنا اچھا آپ بولیں گے. تو جب تک بچہ پڑھے گا نہیں اس کے پاس وہ لینگویج کی سکلز نہیں آئیں گی. وہ آپ کا ان پٹ ہے جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور وہی آپ کا ان پٹ اور جتنا آپ اپنے آپ کو اس کا ووکیبلری اور ایکسپریشنز اور باقی جتنا ڈیٹا دے رہے ہیں لینگویج کا، وہ آپ کے بولنے اور لکھنے میں آتا ہے. تو ہم کوشش نہیں بلکہ ہم ہمیشہ اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے ٹیکسٹ انکلوڈیڈ ہیں وہ ہم کچھ ہوم ورک کے طور پہ بچوں کو دیتے ہیں، وہ پڑھ کے آئیں، کچھ پھر ہم کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو ریسرچ کے لیے یا باقی جو ان کے اسائنمنٹس ہیں اس پہ آئیڈیاز لینے کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ ان کے پاس اس طرح کے ٹولز ہیں. مجھے خود یاد ہے کہ ایم اے فرسٹ سیمسٹر میں سیکنڈ سیمسٹر تھا تو ہمیں ایک اسائنمنٹ ملی رومانٹک لٹریچر کے اوپر، جس کے اوپر ہمیں کوئی کسی طرح کا مواد نہیں مل رہا تھا لائبریری سے. تو ہم لوگ 3-4 جو فرینڈس کا گروپ تھا، ہم پھر مختلف لائبریریز میں گئے کہ شاید ہمیں اس پہ کچھ مٹیریل مل جائے. تو وہ دیکھیں تو ہم تھوڑے ہینڈی کیپڈ تھے، لیکن اگر ہم اس سارے جو اب ٹولز آ گئے ان کو ہم اپنے اسسٹ کرنے کے لیے یا آئیڈیاز کو تھوڑا سا جنریٹ کرنے کے لیے تو یوز کر سکتے ہیں، لیکن ٹوٹل ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. ورنہ آپ کی اپنی کریٹیوٹی اور اپنا جو آپ کا جو ہارڈ ورک ہے جس سے انفیکٹ آپ نے لرن کرنا ہے اور اس کی اپنی اسکلس کی کمپیٹنس ڈیولپ کرنی ہے، وہ پھر اس پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. ٹرو میڈم، تھینک یو ویری مچ میم. آخر میں میڈم اگر آپ کوئی پرٹیکولر میسج دینا چاہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اور خواتین کو، کیونکہ ڈیفینیٹلی بہت سارے اسٹوڈنٹس انکلوڈنگ می دے آر لوکنگ فارورڈ، آپ ہماری ون آف اور رول ماڈل ہیں، تو آپ کوئی اپنے ذات کے حوالے سے میسج دینا چاہیں بچیوں کو کہ کیسے محنت کر کے وہ بھی اس مقام تک پہنچ سکتی ہیں؟ اچھا، ہم منحص القوم نا بہت زیادہ ججمنٹل ہیں. تو ایک تو میں اس پہ بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی ایڈوائز کروں گی کہ دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں. وہ جن حالات میں رہ رہے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو حقیقتیں ہیں ان کی زندگی کی، ہم انہیں کبھی بھی اسیس نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس ججمنٹل رویوں کو چھوڑ دینا چاہیے. ہم سے جو مختلف دیکھیں، جب ہم سویلائزڈ نیشن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان میں ٹالرنس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے ٹالرنس کا ایلیمنٹ کہیں بھی نہیں ہے. گھر سے لے کے ساس بہو کے جھگڑے سے لے کے ڈرائیونگ، جو روڈ پہ آپ جاتے ہیں آپ کو رستہ نہیں دیا جاتا، آپ
کہیں کوئی شاپنگ کر رہے ہیں، کہیں بھی کچھ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی ترتیب اور ڈسپلن آ نہیں پاتا. جی بالکل. تو ہمیں تھوڑا سا خود کو بھی، اپنی سوچ کو بھی، اپنے رویوں کو بھی ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم دیکھیے دنیا میں اتنے سارے ملک ہیں، ان کے اندر ہم ہمیشہ جا کے یہی بات آخر میں کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان سب سے اچھا ہے اور ہم پاکستانی سب سے اچھے لوگ ہیں. تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم میں ٹیلنٹ ہے ہر طرح کا، لیکن ہم اپنے اندر سے اس نیگیٹیوٹی کو تھوڑا سا نکال دیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ہماری زندگی کی بے ترتیبی ختم ہو سکتی ہے اور ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری یہ جو ینگر جنریشن ہے بہت اچھی ہے، بہت پوٹینشیل ہے اس میں، اور اللہ کرے کہ یہ ملک کو بھی مزید بہتری کی طرف لے کے جائے اور ہماری یہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کی ختم ہوتی جائے ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ. Thank you very much ma'am for coming, for sparing your precious time with us. بہت اچھا لگا ایز یوزول آپ سے گفتگو کر کے. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو ویری مچ میم. جی ناظرین، تو یہاں پہ ہوتا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.